Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ थुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। थुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम कलिमतिर रहमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल मुज़फ़्फ़र क़ातिलिल मरहब वल अंतर अबी शुबैर व शफ़र साहिबे साक़िए हौज़िल कौसर व हामिले बाबिल खैबर अल्लज़ी समतहु उम्मुहु हैदर नारे हैदरी यक्ज़बा हैदरी वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात बुलंद सलवात। सामीन गिरामी क़ादिर आशिक़ान अहले बैत मवालियान हैदर करबला गुज़िश्ता से व्यवस्था बात ये जा रही थी कि परवरदिगार हम किसी एक शख्सियत की किसी एक शख्स की सीरत पे अमल करके उसके किरदार पे अमल करके उसकी गुफ्तार पे अमल करके तेरे करीब होना चाहते हैं, लेकिन हम सवाल ये करते हैं कि आखिर दुनिया में वो कौन सा घराना है कि जिसकी किरदार और सीरत पे अमल किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हाँ कि हमें कहा जाए हमारी सीरत पे अमल करो, हमारी सीरत पे अमल करो, हमारी सीरत पे अमल करो। परवरदिगार इतनी ज़िंदगी नहीं है कि हम 5 बरस इसकी सीरत पे अमल करें, 5 बरस उसकी सीरत पे अमल करें, 5 बरस उसकी। परवरदिगार हम बस यही सवाल करते हैं जो हमारा हक भी बनता है कि तू जिन्हें आला कहे, तू जिन्हें अफजल कहे, तेरे नज़दीक जिनका दर्जा बुलंद है, हम पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ उनकी सीरत पे अमल करेंगे। सुलझाने के लिए बात कर रहा है तो परवरदिगार ने ये कहा था, हमने बयान किया कि इज्जत पैसे से नहीं मिलती, इज्जत माल से नहीं मिलती, इज्जत कथरत औलाद से नहीं मिलती कि जिसके पास औलाद ज़्यादा है वो इज्जतदार है, जिसके पास माल ज़्यादा है वो इज्जतदार है, जिसके पास शोहरत ज़्यादा है वो इज्जतदार है। नहीं, क्यों? अगर माल इज्जत होती तो फिर कायनात में फिरऔन सबसे बड़ा इज्जतदार होता। माल इज्जत नहीं है, शोहरत इज्जत नहीं है। इज्जत क्या है? वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने कहा है कि इज्जत वाला वो है, मर्तबे वाला वो है कि जिसके पास इल्म है। गुज़िश्ता से व्यवस्था हो गई, बात कर रही थी कि जिसका इल्म ज़्यादा होगा हम उसका दामन थामेंगे। ये मैं इंतहाई सुलझाने वाली यकीनन बात कर रहा हूँ। मिल गए हैं जब से लोग बढ़ाते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ इल्म अली पे, मैं किसी और की जहालत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अली का इल्म बताता जाऊँगा, लोगों की जहालत खुद ज़ाहिर हो जाएगी। मैं अक्सर अपनी मजलिस में कहा करता हूँ कि मैं सब्जी मंडी में जाकर जिस तरह वो बंदे फरोख्त करते हैं, फरूट ये नहीं कहता उसका ना खरीदना, उसका ना खरीदना, वो दाग वाला है, उसका ना खरीदना, वो मिलावट वाला नहीं। गंदी मंडी में अच्छे सेब रख दो, देखने वाला खुद कहेगा ये दाग वाला है, ये दाग से पाक है। बस हम ये करेंगे, अली के इल्म के बारे में बयान करेंगे। तो अली की जिंदगी का आगाज ही इल्म है। मैं अली के सजदे की बात में करूंगा। सामीने गिरामी क़ादिर जब 3 दिनों के बाद रसूल गिरामी क़ादिर ने अली को अपने हाथों पे उठाया, 3 दिन अमीर कायनात ने जो बैतुल्लाह में रहे आंखें नहीं खोली। तीसरे दिन जब रसूल ने अपने
یہ تو الگ بات ہے کہ بند آنکھوں سے علی نے نبی کو کیسے پہچانا، بند آنکھوں سے کیسے پہچانا؟ یا تو علی اور نبی پہلے مل چکے ہیں، ظاہراً تو پہلی ملاقات ہے، یا تو پہلے مل چکے ہیں، یا میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ وہ جو نور کے دو حصے عبداللہ اور ابو طالب، عبد المطلب اور ابو طالب کے صلح میں آنے کے بعد جدا ہوئے تھے، وہ اس دن پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ علی نے بات آ کے رسول کی زیارت کے لیے کھولی تو رسول اکرم نے کہا کہ پہلا جملہ علی کے بارے میں کہا یہی کافی تھا، کیا کہا؟ خصصتنی بالزیارہ وخصصتک بالعلم، اے علی تو نے بند آنکھیں صرف میرے لیے کھولی ہیں، میں اپنی علم کے سارے دروازے صرف تیرے لیے کھولوں گا، صرف تیرے لیے، اور کچھ بھی نہ کہا ہوگا، یہی کافی تھا۔ اب علم علی پہ اشکال کرنے والوں یہ سمجھ لینا علی کے پاس وہ علم ہے جو نبی نے دیا ہے۔ اگر علی کے علم میں کمی ہے، اگر علی کے علم میں نقص ہے، اگر علی کے علم میں اللہ نہ کرے جہالت ہے، تو حرف دینے والے پہ آئے گا۔ میں اشارہ کر کے جا رہا، دینے والے پہ آئے گا، پھر بات بڑھتی ہے حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مجلس ہوتی ہے، میں نے بہت بیان کرنا ہوتا ہے، ایک 3 سال کا بچہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں پہ آئے اور یوں آ کے ڈول دے؟ اور پھر ایک اور بڑی بات ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ علی نے قرآن پڑھا، یہ شیعہ سنی معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔ اب میں ادھر چلا گیا تو پھر تفصیل ہوگی، ایک جملہ کہوں گا، علی کے علم کے لیے یہی کافی ہے، جو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا علی تلاوت کر رہا ہے، علی تلاوت کر رہا ہے، تو غیر سنا ایسی بات ہے منبر پہ میں کر رہا ہوں، اس کا حوالہ میں دوں گا، اس کی ذمہ داری میری ہے، میں جو پڑھ کے آیا وہی بیان کروں گا۔ جو علم علی کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں یہی کافی تھا کہ رسول نے کہا میں سارا علم دوں گا، پھر علی کے بارے میں یہ علم کہا، اور پھر یہ اعتراض ہو گیا کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ بھی بولے؟ کیسے ممکن ہے 3 دن کا بچہ بولے؟ شاید تم حضرت عیسیٰ کو بھول گئے ہو، حضرت عیسیٰ کو بھول گئے، وہ بھی 3 دن میں بولے تھے۔ چلو علی سے دشمنی ہے نا، علی کا معجزہ نہ مانو کہ 3 دن میں بولے، محمد کے ہاتھوں کا ہی مان لو۔ ادھر سے یہ نعتیں پڑھی جاتی ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھایا یا نبی، جس کے ہاتھ پہ پتھر بول پڑے تعجب نہیں کرتے، اسی کے ہاتھ پہ لسان اللہ بولے تو تعجب کیوں ہوگا؟ چلو معجزہ علی نہ مانو تو عزت رسول پہ تو شک نہیں ہے نا، تو یہ مان لو کہ یہ علی نے جو قرآن پڑھا یہ رسول کے دست مبارک کی وجہ سے تھا۔ ہاں چلو یہ مان لیتے ہیں رسول کے ہاتھوں کا معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ علی نے آتے ہی قرآن پڑھا ہو اور نبی نے نہ پڑھا ہو؟ تو آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا۔ میں اسے شیعہ ہی نہیں کہتا جو علی کو نبی سے بڑا کہے، اور اسے بھی شیعہ نہیں کہتا جو نبی کے بعد علی کو کسی سے چھوٹا کہے۔ کیسے ممکن ہے کہ علی قرآن پڑھے؟ علی نے قرآن پڑھا، رسول نے سنا، رسول بھی قرآن پڑھتے تاکہ کوئی سن لیتا، ہمیں عظمت رسول پتہ چل جاتی۔ ہر ایک شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ قرآن پڑھ کے بھلا سناتے بھی کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ چلو
علی نے تب پڑھا کہ رسول کو آتا ہے، کیونکہ علی سے رسول بڑا عالم ہے، کوئی رسول سے بڑا ہوتا تو رسول سناتے ہیں، ایسے ممکن ہے؟ یہ تو نبی نے کہا نا علی کے بارے میں کہ میں نے اپنا علم دے دیا۔ علی نے پلٹ کے کیا کہا؟ علمنی رسول اللہ الفباب، میرے علم کے مطابق بات کرنے والوں، مجھے میرے استاد رسول نے 1000 باب سکھائے، 1000 علم کے باب تعلیم دیے۔ استاد کامل تھا، اس نے شاگرد کا انتخاب کیا کہ یہ حق رکھتا ہے، اسے 1000 باب تعلیم دوں، اور پھر میں بھی ایسا شاگرد تھا، میں نے ہر باب سے 1000 خود ہی نکال لیے، ہر باب سے۔ تو یہاں پہ ایک مرحلہ اور بڑھاتا ہوں اپنی مجلس کا۔ تم کہتے ہو کہ علی کے مقابلے میں فلاں کی پیروی کی جائے، ہمیں جھگڑا نہیں ہے حضور والا، ہم تو دلیل پیش کر رہے ہیں۔ علی نے کیا کہا؟ 1000 علم رب نبی نے مجھے تعلیم دی، تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا نا، علی 1000 علوم کا عالم ہے، کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا نا، 1000 علوم کا عالم ہے علی۔ میں زمانے والوں کو چیلنج کر کے جاتا ہوں، 1000 علوم نہیں، 900 علوم نہیں، 800 نہیں، 700 نہیں، 600 نہیں، 500 نہیں، 400 نہیں، کوئی بھی شخصیت جو علی کے مقابلے میں آتی ہے 999 چھوڑ دو، صرف ایک علم میں علی سے افضل نہیں، علی کے برابر تم دکھا دو، ہم علی چھوڑ دیں گے۔ اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا حضور، میں اتحاد و وحدت کی بات کر رہا ہوں۔ 1000 علم ہے علی کے پاس، اس ہر میں سے 1000 جو نکلے ہیں اسے بھی چھوڑ دیا، یہ 1000 بھی چھوڑ دیے، کوئی ایک علم میں علی کے برابر افضل نہیں کا، برابر حضور لائے ہمارے سامنے پیش کریں، میں زمانہ دیتا ہوں کہ ہم شیعہ کہیں کہ ہاں ہم نے انتخاب غلط کیا ہے، لیکن اگر تم کسی ایک علم میں بھی نہ دکھا سکو، میں اگلا چیلنج کرتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، 1000 علوم علی عالم ہے، جو مقابلے میں آتا ہے وہ 1000 علوم پہ دسترس نہیں، مجھے صرف 1000 علوم کے نام ہی بتا دے، صرف 1000 علوم۔ صلوات پڑھیں پڑھیں بارے دیگر صلوات۔ کوئی 1000 علوم کا عالم نہیں، تاریخ لائیے، کتابیں اٹھائیے، یوں پیش کیجئے کہ حضور والا ہمارے آقا کو 1000 علم کے نام آتے تھے، نام دکھا دو، دسترس نہیں، 1000 علم تو ہم نے کہہ دیے ہیں، ورنہ علی علم الملایا کا عالم ہے، علم البلایا کا عالم ہے، علی علم الابدان کا ماہر ہے، علی علم الحشرات کا عالم ہے، علی علم الفلکیات کا عالم ہے، علی علم ملکیات کا عالم ہے، علی علم نخلیات کا عالم ہے، علی علم الابدان کا عالم ہے، علی علم نباتات کا عالم ہے، علی علم جمادات کا عالم ہے، علی علم نخلیات کا عالم ہے۔ مجھے یہ جملہ کہنے دو، میں کتنے علوم کے نام لوں، بس علی کے علم میں اور باقیوں کے علم میں یہی فرق ہے، جسے علم پڑھے، جو علم پڑھے، جو کتابیں پڑھے، جو علم پڑھ کے وجود میں آئے اسے عالم کہتے ہیں، جسے علم پڑھ کے وجود میں آئے اسے عالم کہتے ہیں۔ پڑھے وہ علی ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صرف کتابتی جملے کہہ دوں، دامن وقت کی گنجائش نہیں ہوتی، مجبوریاں یہ ہوتی ہیں۔ تیرے چھٹے امام کے بارے کتاب لکھی گئی، 25 کا فیصلہ لکھی گئی، رسول بریلی اسلام
مشرق ہیں 25 پروفیسر بڑی یونیورسٹیوں کے دنیا کے مختلف کونوں سے. ابھی گوگل ماری اگر مل جائے گا تفسیر پڑھنے کا کیا ہے. ایک مسلمان کا 24 غیر مسلم تھے. ہم کو محبت میں کہتے ہیں مشرقوں سے پوچھ لو. اسے آپ کہتے ہیں تھرڈ پرسن. ایک اپنے درمیان بنا لو. میں اپنے مذہب کی حمایت کروں گا, بندی بھی ہے, آپ اپنے کی کیجئے. تیسرے بندے کو بٹھائیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اسلام میں بڑی بڑی جو شخصیات آئی ہیں ان میں سے سب سے بڑا ذہین کون ہے؟ کہا ہمیں پورے اسلام پہ نگاہ کی ایک ہی شخصیت ہمیں ملی جو شیعوں کا چھٹا امام صادق کہلاتا ہے. ایک جملہ کہا, میں نے کہا نا جسے ہم پڑھیں اور عالم بنے وہ اور ہے, جسے علم پڑھے وہ بنے وہ اور ہے. اسی پہ دلیل دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں حیرانگی ہے چشم فلک نے ایسا استاد نہیں دیکھا, زمین نے کسی ایسے استاد کا بوجھ نہیں اٹھایا, آسمان نے کسی ایسے شخص پہ سایہ نہیں کیا. ایک استاد پڑھانے والا ہے, 4000 طالب علم ہے. حیرت تو یہ ہے اگر عبرانی والا کہ اپنی زبان میں پڑھتا ہے یہ عبرانی میں جواب دیتا ہے, عربی والے کو عربی میں جواب دیتا ہے, فارسی والے کو فارسی میں جواب دیتا ہے. اور حد ہو گئی, نہ استاد کے پاس کتاب ہے کہ اس سے پڑھ کے پڑھائے, نہ شاگرد کے پاس کتاب ہے کہ اس سے پڑھ کے پوچھے. کا پھر حیرانگی کیا ہے؟ پڑھاتے کیا ہے؟ تم پڑھاتے ہو کتابیں دے کے, تم پڑھاتے ہو کتابیں دے کے. تمہارے پڑھانے اور اس کے پڑھانے میں یہی فرق ہے, جو دنیا کے پڑھے ہوئے ہیں وہ کتابیں دیکھ کے پڑھاتے ہیں, جو خود علم لے کے آتا ہے وہ پڑھاتا ہے تو کتابیں لکھی جاتی ہیں. قرآن پہ نقطے کس نے لگائے؟ یا پہلے قرآن آیا تھا عرب جانتے تھے کیا لفظ ہے, نقطوں سے خالی تھا قرآن. میں اب علوم قرآن کی نہیں جا رہا. قرآن پہ نقطے بھی لگائے ہیں علی نے, اور اسی علی کے پیروکاروں کو کہتے ہو کہ ان کا یہ قرآن ہی نہیں ہے. اگر علی قرآن نہ دیتے تو تمہارے پاس یہ قرآن نہ بنتا. یہ شیعہ سنی متفق عقیدہ ہے کہ قرآن پہ نقطوں کا کام علی نے کیا. صلوات پڑھیں برباد. سامنے گرامی بات, میں نے ایک اور بات بھی کہی ہے, دلیل پھر دوں گا کیونکہ میں دلیل کے علاوہ والا بندہ ہی نہیں ہوں, نہ کسی کے دلیل کے بغیر سنتا ہوں نہ دلیل کے بغیر سناتا ہوں. اب میں نے کہہ دیا علی ہر علم کا عالم ہے. کچھ بندوں نے تو 100% یقین کیا ہوگا, کچھ نے 80 کیا ہوگا. ممکن ہے کسی کے دل میں سوال آئے کہ آج تو بڑے جدید علوم آ رہے ہیں, بڑے جدید باتیں ہو رہی ہیں, 1400 برس تو پہلے تھی نہیں کہ بس بات کر دی ہے. نہیں حضور بات, میں ہر بات پہ جو میں نے کہی ہے 2 دلیل دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ نوجوان میری مجلس میں بیٹھے ہیں, یونیورسٹی اور کالجوں والے لوگ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو دلیل دیں گے, تو میں ایک ہی موضوع کے متعلق دلیل دیتا ہوں. جن کو بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, پروفیسر سے سوال کرتے ہیں, حق بنتا ہے کہ ان کا سوال کیجیے. ہمارے پاس بھی دامن وقت میں گنجائش ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چیز رکھیں گے جو کہا عزیزوں نے. سامعین کرام قدر, جب آپ کا بچہ گھر آئے اور بچہ آگے کہے کہ بابا جان میں ہر علم پڑھ لوں گا لیکن ایک علم مجھے بہت مشکل سے حل ہوتا ہے, ابا جی میں سارا کچھ پڑھ لوں گا, ریاضی میں نہیں آتی, میں میتھمیٹکس نہیں پڑھوں گا. آج کل جو بچوں کی بھی مشکل ہے, کیونکہ میں کچھ بچوں سے ملا ہوں اور اس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہوں, تو جو میں نے سمجھا کہ یہ ریاضی کچھ مشکل ہے, کیوں ہے بچے میں مشکل ہے تو صلوات پڑھے برابر. تو جب آ کے آپ کا بچہ یہ کہے کہ ہم نے ریاضی نہیں پڑھنی, ڈانٹا نہ کیجیے, پلٹ کے یہ کہا دیجیے کہ تم اہل بیت کے عاشق ہو, تم ریاضی پڑھو گے علی خوش ہو گے, تم ریاضی پڑھو گے علی خوش ہو گے. کہا بابا جان علی کیسے خوش ہوں گے, علی کا ریاضی سے کیا تعلق؟ جب بچہ یہ سوال کرے کہ علی کا میتھمیٹکس سے کیا تعلق, تو آگے سے یہ واقعہ سنانا. کیا ایک واقعہ پہلے پڑھ رہا ہوں, پھر دیکھیں گا کہ کتنے بیدار ہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں. اب بزرگوں کو بھی تھوڑا کام کروں گا کہ میرے ساتھ ریاضی حل کریں.
اور میں بہتر جانتا ہوں ان بچوں سے ان کے حساب بڑے زیادہ ہیں، یہ حساب میں بڑھ آگے ہیں۔ تو 3 شخص مولا علی کے پاس آئے، آقا ہمارا باپ مر گیا ہے، 17 اونٹ ہمارے بابا نے چھوڑے ہیں، یہ بس ایسے میں رکھیے گا، 17 اونٹ، اور مرنے کے بعد اس نے تقسیم بھی بتائی ہے، ایک بیٹا آدھا لے لے، 17 کا آدھا وہ لے لے، دوسرے کا بتایا تیسرا حصہ تم نے لے لینا ہے، اور تیسرے بیٹے کے لیے کہا کہ 9واں حصہ تم نے لینا ہے۔ اب سبق دہرائیے گا میرے ساتھ، کل اونٹ کتنے ہیں؟ 17۔ پہلے کو کتنا ملنا ہے حصہ؟ نصف، آدھا ملنا ہے، دوسرے کو کتنا ملنا ہے؟ 3، 1/3 جسے آپ کہتے ہیں، اور تیسرے کو کتنا حصہ ملنا ہے؟ 1/9، 9واں حصہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آئے یا علی پریشان نہ تھے، کیا کہا؟ بابا نے یہ کہا کہ نصف پہلا بھائی نے، علی ہم تو برباد ہو گئے، کیوں؟ کہا 17 کا نصف کرتے ہیں تو کتنے بنے؟ 8.5۔ بولا اونٹ ذبح ہو گیا، ہم اتنا کھا تو سکتے نہیں ہیں، وہ عام عرب تھے جو اونٹ نہ کھا سکتے تھے، ورنہ پورے اونٹ کھانے والے عرب بھی مشہور ہیں۔ اسامین کہا مولا اونٹ ذبح نہ ہو، بے شک ہمیں 8 مل جائے، ہم 8 لے لیں گے، اونٹ ذبح نہ ہو، تقسیم کیجیے، بھائی ہے لڑیں گے۔ اچھا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 8.5۔ کتنا لینے آئے ہو؟ کہا 8۔ دوسرے کو کہا میرا بنتا ہے تیسرا حصہ، تیسرے کا 9واں حصہ۔ علی نے کہا اچھا تقسیم کرتے ہیں، اپنے خادم کو کہا جاؤ بیت المال سے اونٹ لے آؤ۔ خادم سوچنے لگا کہ یہ 17 لے آئے ہیں، کہتے ہیں ذبح ہو جائے گا، علی نے اونٹ دے دیا، کل 3 اور آئیں گے کہیں گے ذبح ہو رہا ہے، اور اونٹ دے دیں گے، اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو بیت المال تو خالی ہو گیا۔ لیکن چونکہ علی کا حکم ہے اونٹ تو لانا پڑے گا، اونٹ آیا، میرے ساتھ ملیے گا خدا، اونٹ آیا، علی نے پہلے بیٹے کو بلایا، کتنے چاہتا ہے؟ بولا لڑائی تو 8 ہی مل جائے کافی ہے۔ علی نے کہا یہ 18 تمہارے ہیں، یہ 18 تمہارے ہیں، 18 کا نصف کتنا بنا؟ 9 کا 9 تم لے لو، خوش ہو؟ یا علی 8 لینے آیا تھا، 9 دے دیے، خوش نہ ہو تو کیا ہو؟ 9 لے لیے، کہا میں تو بڑا فائدے میں رہ گیا، پورا اونٹ بچ گیا، اب بھائی جانے علی جانے۔ دوسرے کو کہا تمہیں کتنا حصہ ملنا ہے؟ کہا مجھے ملنا تھا تیسرا حصہ، تو 18 کا تیسرا کیا بنا؟ 6۔ جزاک اللہ، کتنا بنا؟ 6۔ اب 6 سے کہ خوش ہو؟ یا علی میرے تو 5 بھی مشکل سے بننے تھے، خوش نہ ہوں تو کیا ہو؟ تیسرا بھائی جانے علی جانے، وہ 9 لے کے ایک طرف، دوسرا 6 لے کے ایک طرف، 18 کا 9واں حصہ کیا بنتا ہے؟ 9 دونے 18، 2 تمہیں ملے، خوش ہو؟ کہا یا علی بنتا ایک تھا، آپ نے 2 دے دیے، خوش ہیں؟ اونٹ کو لے کے 17 تھے، علی نے 18 دیے، خادم نے کہا علی دے دے گا، علی نے خادم کو دے کے کہا بتا پہلے نے کتنے لیے؟ کہا 9۔ دوسرے نے کتنے لیے؟ کہا 6۔ کتنے ہوئے؟ 15۔ کہا تیسرے نے کتنے لیے؟ کہا 2۔ یہ 17 وہ لے جائے، بیت المال کو تو واپس لے جاؤ۔ تو کوئی بندہ آج پیدا ہو جائے جو کہ تقسیم کرے، یہ تو علی نے تقسیم کر دی، کوئی ہے ایسا بندہ؟ پھر اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں، زمانے والوں ہم نے علی کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانا، ہم مجبور ہیں کہ علی کو مانے۔ اگر تم کہ علی ہر علم کا عالم ہے، ایک دن اور کہہ رہا ہوں، میری طرف توجہ رکھیے، ایک دن اور کہہ رہا ہوں، علی ہر علم کا عالم ہے۔ ہاں اگر جہالت کو علم کہتے ہو تو علی دور ہے اور تم اس کے غازی ہو، جہالت علم ہے تو پھر علی عالم نہیں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔
سامنے گرامی قادر علی ہر علم کا عالم ہے، بیٹا کے کہے بابا میں نے سائنس نہیں پڑھی، بیٹا کے کہے بابا میں نے کیمیا نہیں پڑھنا، بیٹا کے بتائے بابا فلاں سائنسدان نے تو چاند پہ قدم رکھا ہے، تو پلٹ کے کہو رستہ علی نے دکھایا ہے، بیٹا نے کا رستہ علی نے دکھایا ہے۔ ہر وہ شخص جو علم کی تلاش میں ہو معصوم کہتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا درجہ اس کا بڑا ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے، ہمارے چاہنے والوں میں سے بھی جو سب سے بڑا عالم ہوگا ہم اس کا احترام کریں گے۔ ان اللہ یحب مخاط العلم، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو علم کی تلاش میں نکلے۔ علی مولا خود فرماتے ہیں اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علما واقل الناس قیمتاً اقلهم علما، کا اس شخص کی قیمت زیادہ ہے جس کے پاس علم ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں جس کے پاس علم نہیں۔ اب ایک اور مرحلہ بڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ ملیے گا، اور مرحلہ بڑھا رہا ہوں۔ ہر علم کے عالم کا اہل بیت احترام کرتے تھے، ہر اہل علم کا، ہر علم کے متلاشی کا احترام ہوتا تھا، لیکن ایک علم کا خصوصی احترام ہے۔ خاموش نہ رہیے گا، میں جملہ بڑا کہنا چاہتا ہوں، اور شاید میں پہلے میں دوسری دفعہ ہی کہہ رہا ہوں، آپ کی مزاجوں کو دیکھتے ہوئے کہ بیدار ہیں۔ ہر عالم کا احترام کرتے تھے۔ امام صادق کے شاگردان میں 90 سال کے بزرگ تھے، 80 سال کے صحابی تھے، 60 برس کے تھے، اور جابر بن حیان جیسے بابائے کیمیا تھے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جابر امام کے احترام میں اٹھتا تھا، امام جابر کے احترام میں نہیں اٹھتے تھے۔ بابائے کیمیا، مخلص صحابی، اعتماد والا صحابی، سیرت میں چلنے والا صحابی، متدین صحابی، لیکن کیمیا کا بانی بھی ہے تو احترام خود کرے گا۔ امام احترام کو نہ اٹھیں گے، 90 برس کے احترام میں آقا نہیں اٹھتے، لیکن حشام ابن حکم 24 برس کا جوان ہے، جیسے ہی محفل امام میں آتا ہے امام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اسے قریب بلاتے ہیں، وہ قریب آتا ہے، آقا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں حشام میں پسند کرتا ہوں جب تو میری محفل میں آئے تو کونے میں نہیں میرے پہلو میں بیٹھا کرے، کونے میں نہیں میرے پہلو میں بیٹھا کرے۔ تو کوئی صحابہ نے سوال کیا آقا یہ کیمیا کا مبلغ نہیں ہے، یہ فزکس کا مبلغ نہیں ہے، یہ کیمسٹری کا مبلغ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک خاص امامت کے موضوع پہ مناظرے کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کا مبلغ نہیں، تو اس کا احترام کیوں ہے؟ سعودی کے آل محمد نے کہا یہ سارے علوم کی روح کا مبلغ ہے۔ آقا کیا اس کا احترام اس لیے ہے کیونکہ یہ حشام میرے دادا علی کی محبت میں مبلغ ولایت علی ہے۔ مبلغ ولایت علی ہے حشام۔ ہر شخص کا احترام ہے۔ بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، بچوں کو انجینئر بنائیے، بچوں کو وکیل بنائیے، بچوں کو جج بنائیے، بچوں کو سائنسدان بنائیے، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، امام کا ان ساروں کے استقبال میں نہ اٹھنا اور اس کے استقبال میں اٹھنا جو علی کی ولایت کا، علی کے فضائل کا، علی کے کردار کا، علی کی سیرت کا مبلغ ہو، تو مجھے کہنے دو سائنسدانوں کے احترام میں نہ اٹھے، مبلغ ولایت علی کے احترام میں اٹھے، تو مجھے یہ جملہ کہنے دو، اتنا لطف ڈاکٹر عبدالقدیر بننے میں نہیں جتنا لطف علی کی شمشیر بننے میں ہے۔ عبدالقدیر بچوں کو منع نہیں ہے، لیکن جتنا لطف علی کی شمشیر بننے میں ہے، علی کے فضائل بننے میں ہے۔ این الملوک و این ابناء الملوک، کہاں ہیں بادشاہ اور بادشاہ زادے؟
کہاں گئے بادشاہ اور بادشاہ زادے؟ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں الملوک و ابناء الملوک، کہاں ہے بادشاہ اور بادشاہ زادے؟ اتنا لطف بادشاہ میں نہیں ہے جتنا لطف علی کی غلامی میں ہے۔ میں لطف لیتا ہوں، میں علی کی غلامی میں اتنا لطف لیتا ہوں جتنا کوئی شاہ اپنی بادشاہ نہیں لیتا۔ ایسے جائیے نہیں، سکندر اور دارا کے قصے پڑھے جائیں تو لطف اندوز ہوتے ہو یا علی پر۔ این الملوک و این ابناء الملوک، کہاں ہے بادشاہ اور بادشاہ زادے؟ آگے آج وہ دیکھیں جتنا لطف بادشاہ میں نہیں۔ سامعین گرامی قادر، بات تو کل سے چلی تھی، اگر تم علی کو اس وجہ سے مانتے ہو علی علم رکھتا ہے تو کوشش اتنی کرنا تم بھی علم حاصل کرنا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قرآن کہتا ہے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ یقیناً برابر۔ تو حسین کے عزاداروں میں بھی فرق ہے کہ جو علم کے ساتھ حسین کو مانے وہ اسی محلے میں ہوگا جو ابو ذر کا ہے۔ جنت میں جائیں گے لیکن کرنا یہ ہے، میں نے پہلے کہا ابو ذر کا پڑوسی بننا ہے، کمبر کے ساتھ چلنا ہے، بیسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے علی کے سامنے علی علی کہنا ہے۔ سوال بڑے بڑے محمد سامعین کرام مطابق اس وقت تمام لوگ اپنے مقرر آواز سے چلنا زیادہ پڑ گیا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل کے ممبر پہ آ جاؤں اور کچھ بیان ہو پائے۔ سامعین گرامی خاطر بس چند جملے بس میری مصیبت کے سوا کیجیے گا اور اختتام اور میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ علی کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، علم رکھتے ہوئے محبت کرتا ہے، اسے یہ مقام دیتے ہیں۔ سامعین گرامی قادر، اس بات کی تفصیل کے لیے میں چند جملے کہوں گا۔ جب آقا حسین کا قافلہ منزل شراف تک پہنچا، منزل شراف پہ پہنچنے کے بعد آپ کی آنکھیں بلند ہو گئی ہیں، محرم میں لفظ حسین سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ حسین نام ہے دم کا۔ منزل شراف پہ پہنچا کہا بھیا عباس پانی بھر لو، جتنے مشکیزیں بھر سکتے ہو بھر لو۔ آقا ہمارے پاس تو پانی زیادہ ہے لیکن آپ کہتے ہیں تو بھر لیتے ہیں۔ کہا نہیں بھیا عباس ایک وقت آئے گا یہ پانی بڑا کام آئے گا۔ ایک منزل پہ پہنچے اور اپنے لشکر کے ساتھ آتا ہے حسین کے پاس۔ کیا حالت ہے اور کے لشکر کی؟ چہرے پہ سردی ہے، اونٹوں اور گھوڑوں کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہیں۔ کریم کربلا حسین نے ہر کے لشکر کو دیکھا، کہا ہر یہ حالت کیا بنائی ہوئی؟ کہا آقا ہمیں رستے میں پانی نہیں ملا۔ کہا جیسے ہی پانی نہیں ملا، کہا عباس بھیا وہ جو پانی بھرا تھا ہر کے لشکر کو پلا۔ یہ ہے کریم کربلا۔ پھر اگلا جملہ کہا عباس ہاشمیوں کو کہہ دینا کہ جب لشکر پانی پی لے ہر کے لشکر کے گھوڑوں کو بھی پانی دینا۔ آپ بہتر جانتے ہیں گھوڑا وہ جانور ہے، ایک لفظ ضرور بات کرنا، جو ایک ہی دفعہ میں پانی جی بھر کے نہیں پیتا، ایک دفعہ وہ لگاتا ہے پھر اٹھاتا ہے پھر لگاتا ہے پھر اٹھاتا ہے۔ کریم کربلا نے ایک جملہ کہا عباس جب تک ہر جانور چار چار دفعہ پانی پی کے منہ نہ اٹھا لے پانی نہ اٹھانا۔ میں فرزند زہرا حسین ہوں، حسین کیسے برداشت کرے کسی کا جانور بھی پیاسا ہو؟ کیا مصیبت ہوگی حسین کی ذات پر کہ جو جانور کو بھی پیاسا نہ دیکھ سکتا ہو۔ حسین قالی اکبر آ کے کہتا بابا ایک گھونٹ پانی دے دو۔ کیا مصیبت ہوگی حسین ابن علی کی؟ انہوں نے پانی پیا۔ یا علی ابن طہانہ کو حربی کہتے ہیں، ہر کے لشکر کا سپاہی، کہا میں سب سے پیچھے تھا، پانی شروع ہوا ابتدا سے، میں نے دل میں خیال کیا پانی تو ادھر سے شروع ہوا ہے، مجھ تک پانی پہنچتے پہنچتے میں تو مر جاؤں گا۔ جیسے ہی دل میں نے خیال کیا تھوڑی دیر گزری تھی
ایک شخص مشکیزہ لے کے میرے سامنے کھڑا ہے، کہا ہاتھ بڑھا پانی پی لے۔ شدت پیاس سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پانی زمین پہ گرا۔ کہا اس کریم نے وہ مشکیزہ جو کاندھے پہ تھا اپنے ہاتھوں میں پانی بھرا اور کہا تو پانی پی لے، میں کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے پانی پیا، ہوش میں آیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ جملہ سنا میری ہائے نکلی، کہا میں فرزند زہرا حسین ہوں۔ میں نے کہا آپ اپنے ہاتھوں سے پانی، آواز سے بلند رکھنا، بس دو جملے کہوں گا عزیزوں۔ ایک ہاتھ ہم شیعوں کو ضرور دو کہ ہم یہ سوال کریں، آقا نے ہزاروں کی اس لشکر کو پانی پلایا، کیا ان میں سے قصر عاشور کوئی سپاہی نہ تھا جب حسین نے ششماہے کے لیے مانگا ہو پلٹ کے کہا ہو کل اس نے پانی دیا تھا، کوئی تو ایک گھونٹ دے دو؟ کیا کوئی سپاہی نہ تھا؟ اللہ اکبر، نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے، کہا اور نماز علیحدہ پڑھے گا؟ آپ جیسے امام کے ہوتے ہوئے علیحدہ؟ نادان ہے وہ لوگ، غافل ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اور تو بے نمازی تھا جنت میں چلا گیا۔ نہیں، اور جب دشمن بن کے بھی آیا تھا نماز حسین کے پیچھے پڑی، حسین نے نماز پڑھائی، جانے لگے گریہ ضرور کرنا۔ اب اگلی مصیبت ہے، حسین راہوار پہ بیٹھے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور آقا میں نہیں جانے دوں گا۔ حسین نے کہا ہماری سواری کے راہوار کو روکا، پلٹ کے کہا فقلت کا امو کا یا ہم تیری ماں تیرے خم میں بیٹھے۔ یہ وہ تانا ہے اگر بادشاہ بھی فقیر کو دے، فقیر جواب دیتا ہے۔ حکم جلال میں کہا آقا کوئی اور ہوگا جواب دیتا کہ اس کی ماں اس کے غم میں روئے، لیکن کیا کروں تیری ماں جو فاطمہ زہرا ہے، تیری ماں وہ ہے جس کا نام درود کے علاوہ نہیں۔ اللہ اپنا اللہ یا زہرا مانسا حسینہ۔ جب یہ جملے خیام میں جو سوار تھی راہوار پہ بیبیاں ان کے کانوں میں پڑی تو چیخیں بلند ہوئی، حسین کے راہوار کو روک لیا گیا۔ اب حسین چلتے ہیں کربلا، اختصار کرتا ہوں، عصر عاشور آتا ہے، شب عاشور آتی ہے، عاشور کو ہر پریشان ہے۔ ایک سپاہی نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہوں دن کے وقت ایک شخص پانی لے کے جا رہا تھا، بڑی جلدی میں تھا، میں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، شدت گرمی اتنی ہے جانوروں کی زبانیں باہر نکلی ہیں، میرا گھوڑا پیاسا ہے، تو میں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ تمہارے گھوڑے پیاسے ہیں پانی لیتے ہو، وہ زہرا کا بیٹا حسین ہے، حسین کو گھوڑے پانی۔ اللہ اکبر، اسے ایک جملہ کہوں، ساری رات سوچے وہ پریشان صبح اٹھے گا اللہ بیٹا میں جہنم کا سوزہ نہیں کر سکتا، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا میں یہ منہ حسین کو دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، میرے منہ پہ، میری آنکھوں پہ، میرے چہرے پہ کپڑا بند ہو، میرے ہاتھوں میں رسد بند ہو، مجھے قیدی بنا کے لے چلو۔ ادھر ہر قیدی بن کے چلا، ادھر حسین نے عباس کو کہا بھئی عباس اٹھ، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے۔ ادھر ہر پہنچا، آقا مجھے معاف کر دیں، میں کربلا نہ لے آیا ہوتا۔ کہا حسین میں نے معاف کیا۔ کہا آقا آپ نے تو معاف کیا، لیکن پہلی ملاقات میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا، آہستہ بول، تیری آواز نے میری بہنوں کو پریشان کیا ہے، آپ آزادی زینب سے بھی معافی لے دے اور کہے اپنی ماں زہرا سے شکایت نہ کرنا۔ ادھر یہ جملے خیام میں گئے، کنیز زینب فضا آئی، کہا ہور آقا زادی کہتی ہے میں اپنی اماں سے تیری شکایت نہیں بلکہ تیری شفاعت کروں گی۔ اور ہمارا مہمان ہے۔ پھر چلنے لگا، حسین روئے، حسین کا گریہ بلند ہوا، آقا روتے کیوں ہو؟ ایک جملہ کہا کریم کربلا نے، کہا روتا اس لیے ہوں دشمن کے
آیا تھا، میں نے تیرے سارے لشکر کو پانی دیا تھا، آج حسین اتنا غریب ہے، تو دوست بن کے آیا ہے، میں دوست کو پانی نہیں پلا سکتا، آقا مجھے معاف کرنا۔ بڑی خوبصورت جنگ کی، حر نے اور حر کے بیٹے نے، حر کے بیٹے پہ حسین پہلے پہنچے، آقا آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا حر